100 का नोट पहले चंद साल चलता था, फिर वो बंद कर दिया गया, ज्यादा नोट आ गया। और एक नोट वो ईद पर छपते हैं, 1000 रुपए का नोट होता है, 5-5 पैसे मिल जाता है, ऊपर ईद मुबारक लिखा होता है। अब बरेलवी मिसाल है उस ईद मुबारक वाले नोट की। अब कोई किसी को वो 1000 रुपए का नोट देकर ये 1000 रुपए लेने ये चालू है, तो ये फराड है, धोखा है या नहीं? वो कहते देखो बिल्कुल नया है, कैसा अच्छा है, ईद मुबारक भी लिखा ऊपर। तो वो तो ये है कि चालू नोट जो है जिसको सुन्नत कहते हैं, उसको छीन कर उसकी जगह वो जाली नोट दे रहे हैं, और ये चालू नोट छीन कर मनसूख नोट दे रहे हैं। जो पुराना हो वो दे तो धोखा है या नहीं? इसलिए ये दोनों दुश्मन है ये सुन्नत के। इन बेचारों के हदीस कुरान तो आता नहीं, मिसालें तलाश किया करते, कोई मिसाल दे के लोगों को समझाएं। पहले ये मिसाल दिया करते थे कि ये जो 4 मजहब है ना, ये है जैसे भैंस के 4 थन होते हैं। एक थन से हनफी ने दूध निकाल लिया, दूसरे से शाफियों ने, तीसरे से मालकियों ने, चौथे से हम्बलियों ने। हमने सारा दूध लेकर मक्खन खुद खा लिया, लस्सी इनके दूबू पर दे मारी, मसल काल हदीस जिंदाबाद। मैंने कहा कि अल्लाह ताला का एक कानून है कुदरत का कि जिस चीज की इंसान ना शुक्री करे अल्लाह वो चीज छीन लेते उससे। इन्होंने फिका की ना शुक्री की, अल्लाह ने सब छीन लिया। अब इन्होंने मिसाल दी कि हमारे खिलाफ है, लेकिन मिसाल इनके खिलाफ। पहली बात तो ये कि ये जो 4 थन है, थनों से दूध निकलता है, ये थनों में पैदा होता है या पीछे किसी खजाने में पैदा हुआ है? थन सिर्फ इस दूध को आगे पहुंचाने का काम करते हैं। तो पता चला कि जैसे एक कतरा भी दूध में पैदा नहीं होता, इमामों ने भी एक मसला बनाया नहीं, पीछे से नबी की सुन्नत आगे पहुंचा दी है, नबी की सुन्नत आगे पहुंचा दी है। फिर ये कि थन 4 है ना, एक से दूध निकलता है, दूसरे से लस्सी, तीसरे से दही, चौथे से पनीर। अगरचे थन 4 है, चीज एक ही निकलती है, अगरचे इमाम 4 है, बख्शे चारों का सुन्नत इत्तिबा सुन्नत है, बख्शे चारों का इत्तिबा सुन्नत है। ये तो मिसाल की बात मैंने समझाई। अब मैंने कहा कि जब आपने इतनी करम फरमाई कि थान एक हमें दे दिया, आपने दूध कहां से निकाला? अब जो था लड़कियों का तो आपको नहीं देंगे ना। तो चारों थन तो आपने तकसीम कर दिए, अब कोई 5वां शराब है जहां से दूध निकाला जा सके जी। तो गैर मुकल्लद का घर करीब हो तो देखे शायद निकाला हुआ हो, मेरे कुछ भी नहीं। आकर हाफिज साहब आए, रोपड़ी साहब, बच्चा रो रहा है, दूध पीना है कि बेटा कैसे, वो तो हरफी ले गए, एक थल से, एक से छाबी, एक से मार के, एक से मुड़ी, हम क्या करें? तो प्याला पीछे रख दिया, ला बास अभी वाले मायू का लोला हो। अब दूध तो हमें मिल गया और बॉल उन्हें मिल गया, ला बास अभी वाले मायू का लो। फतावा सनाइया, फतावा सतारिया में लिखा है कि हलाल जानवरों का पेशाब का खाना पाक है और बवक्ते जरूरत खाना पीना भी जायज है। जरूरत में एक जरूरत दवा भी लिखी है, यदि हल्दी बीमार होगा तो शरबत बनाफशा पिएगा, गैर मुकल बीमार होगा तो घोड़े का पेशाब पिएगा, घोड़ा भी हलाल है उनके। हल्दी बीमार होगा तो मजूर फलासफा तलाश करेगा, गैर मुकल बीमार होगा तो गाय का गोबर तलाश करेगा। हल्दी बीमार होगा तो विष की गोली मुंह में रखेगा, गैर मुकल बकरी की बेबी के बैग का मुंह में रखते, क्योंकि बवक्ते जरूरत इनका खाना पीना जायज है। अब दूध लेगा सारे चारों इमाम, पेशाब रोकनी सब ले गए। अब आ गई नामा शानलाई की बारी। वो कहता कि मैं क्या करूं, बच्चा रो रहा है, अब थनों में दूध भी नहीं रहा और पीछे पेशाब जो था वो भी ले गए। तो उसे यूं देखा नीचे, 4 थान होते हैं ना, मुशरिक है ये, भैंस मुशरिक का 4 थान है। तो सामने भैंसा खड़ा था, वाहद, वो तो वाहद है ना। तो जल्दी से बरसे नीचे कर दिया
کہ ہر انسان اور جانور کی مری پلت پاک پاک ہے، البتہ اس کے کھانے میں دو قول ہیں۔ اب جب میں نے اس مثال کی اچھی مرمت کی، پھر فیصلہ آباد میں میٹنگ ہوئی کہ کوئی اور مثال تلاش کرو، اس مثال کو اس نے خراب کر دیا ہے۔ 2 مہینے سوچ بچار کے بعد نئی مثال آئی، یہ محمدی لائن جا رہی ہے، اوپر محمدی گاڑی جا رہی ہے، ریل گاڑی، چک 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 چک، وہ پرانا ہندو والا انجن جو تھا۔ ابو حنیفہ ٹی ٹی ہے، ابو حنیفہ مالک ٹی ٹی ہے، شافی ٹی ٹی ہے، احمد حنبل ٹی ٹی ہے، گاڑی ہماری ہے محمدی گاڑی، بسر کیا حدیث ہے۔ میں نے کہا پہلے تو کوئی حدیث سنائے کہ موئی کا مانا ٹی ٹی ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ابو حنیفہ ٹی ٹی ہے تو آج آپ گھر نہیں جائیں گے، انشاءاللہ جیل جائیں گے، کیونکہ ٹی ٹی کس کو پکڑتا ہے آگے؟ جو بغیر ٹکٹ کے ہو، اور ٹکٹ بھی گاڑی کی چاہیے نا۔ ایک ڈبے میں ٹی ٹی آیا تو کالج کے لڑکے 2 بیٹھے تھے، ٹکٹ دونوں کے پاس نہیں تھے، تو ایک نے جلدی سے جیب میں ہاتھ ڈالا، لفافے سے ٹکٹ اتار کے یہاں چسپاں کر لیا، یہاں ٹکٹ فری ہے، نظر نہیں آتی، تو جوتا اتار کر 2 مارے۔ پھر یہ کیا کہ ڈاک کے ٹکٹ پر مور لگانی پڑتی ہے۔ دوسرے کے پاس وہ بھی نہیں تھی کہ ٹکٹ، جی میں برانگی ہوں، برانگ کا بھی ہوتا ہے نا، جی میں برانگی ہوں کرتا ہے۔ تو ٹکٹ گاڑی کی چاہیے اور ٹکٹ بھی اسی تاریخ کی چاہیے نا۔ اگر سفر آج کر رہا ہے، ٹکٹ پچھلے دسمبر کی جیب میں ہے، تو ٹیڑھی چھوڑ جائے گی، لے جائے گا ساتھ۔ تو دیکھا اگر امام ابو حنیفہ ٹی ٹی ہے تو جن احادیث پر تیرا عمل ہے وہ 1400 سال سے امام ابو حنیفہ کو مرجوع قرار دے چکے ہیں، ان پر سفر جائز ہے، اس لیے تو پکا جیل خانے میں جائے گا، تو باپ گھر نہیں جا سکتا۔ اب اس کے بعد پھر یہ مثال بھی چھوڑ دی، پھر کہتے ہیں 1 روپے کی 4 چوریاں ہوتی ہیں۔ یہ کیا بات ہے؟ چوریاں ہوتی ہے، ایک چوری حربیوں کے پاس ہے، ایک شافیوں کے پاس، ایک مالکیوں کے پاس، ایک حنبلیوں کے پاس، ہمارے پاس پورا روپیہ بسر کیا زندہ باد۔ اب روپیہ آپ دے، چوریاں 4 لینے کا روپیہ دیتا ہے اگلا کوئی؟ جن کے پاس تو کچھ بھی نہ رہا نا، وہ کوئی دیا دیا بیچارہ منتق پڑتا تھا نا، گھر گیا تو سنا ہے نا الطیفہ، تو جو کھانا کھانے لگے تو انڈے 2 سے بنے ہوئے اور بیٹھے 3 ہیں، 2 بیٹے 1 باپ، سکھا کہ یہ تازہ پڑھ کے آیا ہے کہ بھائی اس کو کہیں کچھ تقسیم کر دے، کبھی اس کے 3 ٹکڑے کر دیں، 2 ٹکڑے آ جائیں گے، کہ نہیں میں ایک باپ برکت علم پڑھ کے آیا ہوں کہ پورا انڈا 3 کو ملے گا۔ باپ تو منطق پڑا ہوا نہیں تھا، اسے کہا کہ پورا کیسے ملے گا، انڈے 2 ہیں، اسی باپ برکت علم ہے کیا کہ ایک یہ انڈا، ایک یہ، ایک دونوں کا مجموعہ۔ باپ نے سمجھا کہ پتہ نہیں مشکل ہے بات ہے، شاید سمجھ آئے یا نہ آئے، اس نے ایک انڈا خود لے لیا، ایک چھوٹے بیٹے کو دے دیا، کہتا بیٹا مجموعہ تو کھا لے۔ اس طرح اس نے 4 چوریاں تقسیم کر کے مجموعہ اپنے پاس رکھا ہوا ہے، جیسے ہمارے پاس روپیہ ہے تو تمہارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس طرح کی یہ مثالیں دے دے کے عوام کو ورگلاتے رہتے ہیں بیچاروں کو، اور کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو ہم دیکھو نا یہ 4 چیزیں ترتیب سے کیسے واضح آ گئی، اللہ کے نبی کی سنت کا ذکر آ گیا، صحابہ کی عظمت کا ذکر آ گیا، حنفیت کا، اور اس کے بعد گدوں کا ذکر بھی آ گیا۔ یہ میں نے ایک جگہ بیان کیا تو ایک مولوی صاحب نے اس آگے بڑھایا، کہتا ہے کہ گدے میں کیا چیز ہوتی ہے، ایک چیز ہے کہ ضد کا بڑا پکا ہوتا ہے اور غیر مقلبی ضدی بہت ہوتا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں یہ کہ اس کے کمر پر آپ 2 گھڑ بوجھ لادیں برداشت کرتا ہے لیکن سر پر کپڑا برداشت نہیں کرتا۔ گدا سر پر کپڑا برداشت ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ گدے سے کافی مناسبت ہے۔ تو مجھے کہہ رہا تھا کہ اب میں نے حیات الحیوان منگوائی ہے، وہ پڑھنی ہے تاکہ گدے کا سارا باب پڑھ کے ان بھی مشابہت جو ہے وہ پوری طرح سے کر لی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ جمعہ میں پہلے 3 تعمیری کاموں کا ذکر فرمایا اور پھر ان تقریب کار گدوں کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ تو اللہ کے نبی سے دین کو کیا چیز ملی؟ تکوین دین۔ آپ تو ابھی بول گئے ہیں، صحابہ سے
امام ابو حنیفہ سے، علماء دیوبند سے تطہیر دین. یہ جو غلط اشارتیں کی تھی نا، تطہیر دین، اردو دانوں کو سمجھانے کو کہا کرتا ہوں اللہ کے نبی دین کے لانے والے، صحابہ دین کے پھیلانے والے، ائمہ دین کے لکھوانے والے، علماء دیوبند دین کو بچانے والے. دونوں طرف سے حملے ہوئے نا، دو طرفہ لڑائی. ادھر سے اہل بدعت نے شروع کر دیا، ادھر سے اہل الحاد نے شروع کر دیا، ملحدین نے. تو اس لیے ہم اہل سنت والجماعت ہیں. تو سنت بھی ان مسائل کا نام ہے جو مسلوکہ فی الدین جاری ہوئے. جو جاری نہیں ہے وہ سنت ہے. اب بیٹھ کر پیشاب کرنے کا عمل جاری ہو گیا، یہ سنت ہے. اب جو بیٹھ کر پیشاب کرے گا وہ اہل سنت ہے، اور جو کھڑا ہو کر کرے وہ اہل حدیث ہے. اس لیے کسی غیر مقلد کو دیکھے، مرد ہو یا عورت، بیٹھ کر پیشاب کر وہ کھڑے کر دیا کرے، کیونکہ آپ کب سے اہل سنت بنے؟ آپ تو اہل حدیث ہیں. تو اس لیے سنت چونکہ عملاً کا متواتر ہوتی ہے، یہ فرق سمجھے. سنت ایک بھی ضعیف یا جھوٹی نہیں، کیونکہ تو متواتر ہے نا. اور حدیث ضعیف اور جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ سنت کا مدار یہ عملی تواتر ہے. سب نے چاند دیکھ لیا، کسی گواہ کی ضرورت اب، لیکن ایک نے دیکھا تو گواہ کی پرکھ کی جائے گی، ایک دو نے دیکھا تو. حدیث کا مدار صرف سند ہے، ہم تعامل نہیں. اس لیے سند کا راوی جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتا ہے، ثقہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن سنت کا مدار جو ہے وہ عملی تواتر ہے. اس لیے عین ممکن ہے کہ جو اہل سنت کے مقابلے میں اہل حدیث بن گئے ہیں، وہ متواتر سنت کے مقابلے میں کسی جھوٹی حدیث پر عمل کر رہے ہیں. ایک مناظرہ رفع دین پر تھا، تو میں نے انہیں کہا، پہلے میں نے لوگوں کو سمجھایا، میں نے کہا دیکھو نقطہ اختلاف سمجھے کیا ہے ہمارا. وہ جو ہائی کورٹ کا وکیل تھا جو سالس بنا ہوا تھا، میں نے کہا آپ وکیل ہیں، پہلے دعوے کی ترقی کریں، اختلاف سمجھے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، سچے، بالکل ٹھیک ہے، غلط ہے جی. میں نے کہا کہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی ہے، رسول ہے. یہ بات سچی ہے نا. اور موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، یہ بات جھوٹی ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی ہے، یہ بات سچی ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے. حضور پاک نبی ہے، بات سچی ہے، اور آخری نبی ہے، یہ بات بھی. اب جو اپنے نبی کو آخری کہتا ہے اس کے ذمہ دلیل ہے نا کہ خاتم النبیین ثابت کرے. اس طرح رفع دین کرنے کا ہم انکار نہیں کرتے. یہ جو جھوٹ بولتے ہیں کہ آخر تک رفع دین رہی، اس کا ہم انکار کرتے ہیں. یہ ایسا ہی جھوٹ ہے جیسے یہودی کہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے، جیسا عیسائی کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی ہے. اب انہیں قرآن سے موسیٰ علیہ السلام کا نام دکھانے سے کچھ نہیں بنے گا. ان کا یہ دکھائیں کہ قرآن میں لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آخری نبی، عیسیٰ علیہ السلام آخری نبی قرآن سے دکھائیں. اس طرح ان کا رفع دین دکھانے سے کچھ نہیں بنے گا. یہ دکھائیں کہ حضرت نے آخر عمر تک رفع دین کی. وکیل کا لگا ابھی آپ یہ دکھائیں تاکہ بات صاف ہو جائے. انہوں نے وہ حدیث جو پیش کیا کرتے ہیں وہ باقی کے حوالے سے، فواز اعلیٰ پھر کا سلاد حتی لقی اللہ تعالیٰ، وہ پڑھی ابن عمر کی روایت. وکیل نے کہا کہ دیکھیے اس کے ترجمے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آخر تک رفع دین کرتے رہے، اس طرح بھی رفع دین. میں نے کہا اس کو صحیح ثابت کر دے. میں نے کہا اس نے ایک حدیث پڑھی، میں دو پڑھتا ہوں. ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من رفع یدیہ عند الرکوع فلا صلاۃ لہ. حضور پاک نے فرمایا کہ جو رکوع کے وقت رفع دین کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ من رفع یدیہ فی الصلاۃ فلا صلاۃ لہ. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت پاک نے فرمایا کہ جو نماز کے اندر رفع دین کرے اس کی نماز نہیں ہوتی، ٹوٹ جاتی ہے. میں نے کہا یہ میں نے دو حدیثیں پڑھی ہے،
حالانکہ میں نے رفع جر پر اشارہ بھی لکھا، میں نے وہاں لکھی نہیں ہے، کیونکہ ان حدیثوں کی سند میں ایک ایک راوی جھوٹا ہے، ایک میں محمود بن عمر سلمی ہے اور ایک میں محمد بن عکاشہ ہے، اس لیے ہم اللہ کے نبی کی طرف اس کی نسبت کرنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ اب میں نے کیوں پڑھی ہے 2 حدیثیں کہ اس نے جو پڑھی ہے اس میں پہلا راوی رافضی خبیث ہے، 2 راوی کذاب یاذ الاحادیث ہے اور 3 مجہول ہے۔ اب یہ صحیح حدیث کی وہ تعریف لکھ کر دے کہ یہ دونوں حدیثیں جھوٹی ہو جائیں جن میں صرف ایک ایک راوی سند میں جھوٹا ہے، اور وہ حدیث صحیح ہو جائے جس میں 2 کذاب، 1 رافضی خبیث اور 3 مجہول ہے، 6 راوی قابل اعتراض ہے، وہ صحیح ہو جائے اور یہ جھوٹی ہو جائے۔ وکیل نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی آپ صحیح حدیث کی ایسی تعریف لکھے کہ وہ دونوں حدیثیں جھوٹی بنے جن میں ایک ایک راوی جھوٹا سند میں، اور یہ آپ والی صحیح ہو جائے۔ تو کہنے لگا کہ جی میں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، مجھے یہ حدیث پیش نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن ساتھ کہتا ہے کہ یہ امیر بڑا ضدی ہے، یہ کہتا ہے کہ آخر عمر تک رفع جر ثابت کرو، اگر میں اس سے کہوں کہ آخر عمر تک حضرت کا نماز پڑھنا ثابت کرو تو یہ بھی ثابت نہیں کر سکتا۔ میں نے بخاری شریف اٹھائی، صفحہ 110 سے حدیث پڑھی، حضرت وہ نماز پڑھائی، اس میں تکبیرات ہیں، رفع جر نہیں۔ فرمایا والذی نفس محمد نفسی بیدہ ان کانت ھذہ لصلاۃ حتی فارق الدنیا، میں نے کہا یہ بغیر رفع جر نماز حضرت نے آخر عمر تک پڑھی ہے، یہ بخاری شریف میں ہے۔ وکیل نے لی کتاب، اسے کہا کہ ہاں اس کا جواب دے، آپ کچھ اور فرمانا چاہتے ہیں؟ کہ جی ہاں ایک ہی بات، کیا کہ ابھی فیصلہ لکھے مجھے باہر نکل جانے دے گاؤں سے، یہ کہہ کے بھاگ اٹھا۔ اچھا اب وہ جو تھا میری جو صحیح بخاری تھی نا اس پہ میرے سبز کپڑے کی چوری چلائی تھی، سبز کپڑے کی۔ اب اس پر چونکہ مناظرہ ختم ہوا تو لوگ آئے، آ کر اس کو اٹھائے چوبے، واہ بھائی واہ، یہ ساوے چوتھی والی کتاب نے سارا کام کرے جانتے تھے، یہ ساوے چوتھی والی کتاب نے جڑی یہ نہیں سارا کام کرے رستہ بہت زیادہ تھا، تو یہ ساوے چوتھی والی کتاب جڑی ہے یہ بڑی چنگی کتاب ہے۔ اب دیکھیے یہ جو کہتے ہیں کہ حضرت نے آخر عمر تک رفع جر کی، یہ ایک جھوٹ ہے۔ میں اشاری مشن بھاولپور میں اس طرح پڑھا رہا تھا تو 2 آدمی ایک لڑکے کو لے کر آئے کہ جی یہ کالج میں پڑھتا ہے اور بڑا فعال اور اچھا لڑکا تھا، اس نے کم سے کم 25 لڑکوں کو نمازی بنایا تبلیغی جماعت میں لے جا کے۔ اب یہ 2 مہینے ہو گئے غیر مکمل ہو گیا ہے، اب وہ جماعت میں جاتا ہے، حالانکہ چلا بھی اس نے لگایا ہوا ہے، اور بس والدین کو کہتا ہے تم کافر ہو، بھائی نماز نہیں ہوتی۔ چھوٹے بہن بھائی نماز پڑھے تو ان کو نماز میں پیٹنا شروع کرتا ہے کہ غلط نماز ہے، میں نہیں پڑھنے دیتا۔ آپ اس کو سمجھائیں کچھ؟ تو پھر میں سبق پڑھا رہا ہوں، 8 گھنٹے بعد بات کروں گا، آپ کا دل چاہے بیٹھ کر سنے، دل چاہے باہر چلے جائے۔ وہ دونوں بیٹھ کے وہ لڑکا نہیں بیٹھا، باہر چلا گیا۔ سبق ختم ہوا، میں نے کہا بلا لو تاکہ بات یہی ہو، ان طلباء کو بھی فائدہ ہو بات کا کچھ۔ آ گیا آپ جی صرف ایک حدیث پیش کرے کہ اللہ کے نبی قاسم نے زندگی بھر میں صرف ایک نماز بغیر رکوع کی رفع جر کے پڑھی ہو، یہ ایک حدیث، ایک نماز، ایک دیکھو نا کس طرح زیر پکا کرتے اگلے۔ میں نے کہا بیٹا میں 20 حدیثیں سناؤں گا، تو نے مان لی ایک بھی نہیں، صحیح سنو، صحیح سنو، صحیح۔ میں نے کہا یہی جھگڑا ہوگا، میں کہوں گا صحیح ہے، تو کہہ کہ نہیں، جھگڑا تو اسی بات پر ہوگا نا، جبکہ تمہیں کسی حدیث کو صحیح اور ضعیف کہنے کا حق ہی نہیں، کیونکہ آپ کے ہاں دلائل 2 ہے، یا اللہ کا فرمان یا نبی کا فرمان۔ اللہ کے رسول نے کسی ایک حدیث کو صحیح یا ضعیف نہیں فرمایا، تمہیں تو حق ہی نہیں کہ کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف کہو۔
ہاں میں حدیث سناؤں گا، لکھ دوں گا ساتھ اس حدیث کو اللہ یا اللہ کے رسول نے نہ صحیح فرمایا نہ ضعیف۔ ہاں میرے امام کا عمل اس کے مطابق ہے اور میرے امام کا اعلان ہے اذا صح الحدیث فهو مذہبی، میرے ہاں یہ صحیح ہے۔ تو کس طرح صحیح کرے گا، کہے گا کہ ابتی کی بات ہے تو مانتا نہیں، اور میرا امام خیال قرون کا امام ہے، آپ میرے امام کے خلاف اللہ کے رسول بات پیش کر دیں رسول کی، میں امام کی بات چھوڑ کر مان لوں گا، لیکن میرے امام کے خلاف آپ خیال قرون کے بعد میں کسی امتی کی بات پیش کریں میں نہیں مانتا۔ مطلب یہی ہے نا کہ آپ مجھے نہیں سمجھانا چاہتے، دراصل میں سمجھانا چاہتا ہوں لیکن تیرے ذہن میں کوئی پیمانہ بھی ہے، اس وقت تیرے ذہن میں ایک ہی پیمانہ ہے کہ جو حدیث غیر مقلد سنائے گا وہ کتنی جھوٹی ہو صحیح ہے، اور جو میں سناؤں گا کتنی صحیح وہ صحیح ہے۔ تیرے ذہن میں صرف یہ پیمانہ ہے اور کوئی پیمانہ نہیں۔ کہ اچھا تو نہیں سمجھا میں جاؤں، میں نے کہا اگر نہیں سمجھنا تو جاؤ بھیجا، لیکن میں تو سمجھانا چاہتا ہوں تیرے ذہن میں کوئی پیمانہ ہو۔ چلو میں نے کہا تو ایک صحیح حدیث سنا رفع دین کی، ساتھ میں نے کہا کہ اگر آخری زمانے کی ہو تو زیادہ اچھا ہوگا تاکہ مناظر منسوخ کا جھگڑا اور وسوسہ نہ آئے دل میں۔ میں نے کہا اس لیے آخری تاکہ یا تو وائل کی سنائے یا مارک وائرس کی سنائے۔ اس نے کہا ہاں جی میں سناتا ہوں، سنائیے۔ حضرت وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 9 ہجری میں ایمان لائے، 9 میں۔ میں نے کہا حدیث میں ہے کہ ہاں جی، آپ نے 9 ہجری میں حضرت کو رفع دین کرتے دیکھا۔ میں نے کہاں کہاں؟ رکوع میں، سجدے میں، سجدے میں نہیں، 30 رکعت کے شروع میں کہ وہاں کرتے دیکھا۔ بہت اچھا۔ پھر 1 سال بعد 10 ہجری میں تشریف لائے اور حضرت کو اس طرح رفع دین کرتے دیکھا۔ 10 ہجری تک میں نے رفع دین ثابت کر دی ہے، 10 ہجری تک۔ 11 ہجری میں حضرت پاک 2 مہینے 11 دن دنیا میں رہے۔ ان 2 مہینے 11 دن میں آپ اس کا منسوخ ہونا ثابت کر دیں، تو کیسی مضبوط بات ہے۔ دیکھو ان کے ان پڑھوں کو بھی بات کرنے کا طریقہ آتا ہے۔ اب میں اس نے سمجھا کہ یہ ابو داؤد سے حدیث پیش کی، دوبارہ آمد کا ذکر ابو داؤد شریف میں ہے نا، میں نے بھی ابو داؤد شریف سے حدیث پیش کر دی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، انہوں نے فرمایا آؤ میں تمہیں اللہ کے نبی والی نماز سکھاؤں۔ ساتھ میں نے تشریح یوں کی کہ دیکھو یہ کہاں سکھا رہے ہیں، کسی جنگل میں نہیں جہاں اور کوئی صحابی موجود نہ ہو ان کی تقریر یا تعین کرنے والا، کوفہ میں جہاں 1500 صحابہ پہنچے ہیں۔ پھر ان کا مکہ مدینے آنا جانا ہے، مکہ مدینے والوں کا وہاں آنا جانا ہے، وہ وہاں کہہ رہے ہیں اور میں اللہ کے نبی والی نماز سکھاؤں، اور پہلی تکبیر کی طرف رفع دین کی، اس کے رفع دین نہیں کی۔ جب میں نے یہ حدیث سنائی تو بڑا کھلکھلا کے تھا، کہتا بس یہی کچھ تھا نا آپ کے پاس، یہی کچھ تھا نا، یہی کچھ تھا نا۔ میں نے کہا حدیث پاک ہے۔ میں نے کہا تھا صحیح سننا، صحیح صحیح، کہ صحیح نہیں ہے، یہ کیسے صحیح ہے؟ اس کو کیا چیز ہے اس میں؟ آپ کو پتا کیا ہوتا ہے راویوں کا؟ اس میں ایک راوی ہے عاصم بن کلیب، وہ جھوٹا ہے، اس لیے یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اب پتا تو مجھے بھی تھا کہ اس میں عاصم بن کلیب ہے، میں نے کہا اس میں عاصم بن کلیب ہے، ہاں جی نکالے۔ میں نے ابو داؤد شریف کھولی، وہاں سے اٹھ کر آ کے یہ اگلی ماری، یہ دیکھو عاصم بن کلیب، اور بڑا ہنسا، گویا کوئی مجھے نئی بات بیچارے نے بتلا دی ہے کہ جی آپ راویوں کا علم پڑھے، اسماء الرجال پڑھے آپ۔ بہت اچھا۔ پھر کہتا ہے کوئی صحیح حدیث ہے تو پیش کرو ورنہ میرا وقت ضائع نہ کرو، میں جاتا ہوں۔ کبھی میں نے بھی تجھے کہا تھا صحیح حدیث پیش کرنا، کہ میں نے صحیح پیش کی، یہ کیسے صحیح ہے کہ تو نے پیش کی؟ اس میں کیا بات ہے؟ میرے کہا شاید یہی عاصم بن کلیب وہاں بھی ہو، وہاں کیسے ہوگا؟ میں نے کہا دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ میرے پیچھے 2 بار الٹے، پھر کہ یہ عاصم بن کلیب وائل کی حدیث میں ہے۔ اب وہ بڑا پریشان ہوا، پھر مجھے اب وہ غرور سارا اس کا بیٹھ گیا، مجھے پوچھے جی یہ وہی عاصم بن کلیب ہے؟ میرے کہا وہی ہے۔ کہ جی یہ وہی ہے؟ جی میرے کہا وہی ہے۔
پھر کہتے جی یہ وہی ہے، میں نے کہا وہی ہے، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا آپ کو کچھ ہوگا، ہمیں تو کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کو کچھ ہوگا جو ہو رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں ہوگا۔ کہتے جی کیسے؟ میں نے کہا میں آپ کو حق دیتا ہوں، آپ اس کو جھوٹا مان لیں یا سچا مان لیں، آپ اس کو جھوٹا مان لیں پھر بھی ہمارا مذہب ثابت ہے، آپ اس کو سچا مان لیں پھر بھی ہمارا مذہب ثابت ہے، ہمارا مذہب تو اتنا مضبوط ہے نا۔ میں نے کہا جی دونوں طرح ثابت ہے، میں نے کہا دونوں طرح ثابت ہے جی، وہ کیسے؟ میں نے کہا اگر یہ راوی جھوٹا ہے تو رفع دین کرنے کی بھی جھوٹی ہوگی، نہ کرنے کی بھی، تو اصل تو نہ کرنا ہے نا، آپ کہتے تیجا نہیں کرنا کیونکہ نہ کرنے کے جسے نہ کرنا، نہ کرنے کی حدیث ہے، تو ہمارا مذہب پھر بھی ثابت ہوگا نہ کرنا۔ اور اگر یہ راوی سچا ہے تو دیکھو نا اس نے دونوں باتیں بتائی کہ حضرت نے رفع دین کی تھی پھر بتائی کہ چھوڑ دی تھی، تو ہم نے بھی چھوڑ دی۔ آپ اس کو سچا مانے ہمارا مذہب پھر بھی ثابت ہے، آپ اس کو جھوٹا مانے ہمارا مذہب۔ لیکن یہ بات کہ یہ بیچارہ 112 صفحے پر کامل ولی اللہ ہو اور یہی بیچارہ 115 سے پھر 10 نمبر بدماش بن جائے آگے، یہ نا انصافی میں آپ نہیں مانتے۔ اگر جھوٹا کہہ رہے تو دونوں جگہ جھوٹا کہو اس کو، اگر سچا کہہ رہے تو دونوں جگہ اس کو سچا کہو۔ اب وہ کچھ ڈھیلا ہو گیا، جب میں نے دیکھا کہ اب کچھ ڈھیلا ہوا ہے پھر میں نے کہا اب اس کو سمجھانے کا انداز ہونا چاہیے کچھ۔ میں نے کہا اب دیکھو آپ میں ہم میں فرق کیا ہے، ہمیں کسی حدیث کو ضعیف کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ دونوں طرف قضیہ معاملہ ہے اور قضیہ معاملہ کی نتیجہ نہیں ہوتی۔ حضرت رفع دین کی یہ اور زمانہ ہے، چھوڑ دی یہ اور زمانہ ہے، آپ مکے میں رہے یہ اور زمانہ ہے، آپ مدینے میں رہے یہ اور زمانہ ہے، آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی یہ اور زمانہ ہے، بیت اللہ کی طرف پڑھی یہ اور زمانہ ہے۔ اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ یہ حدیث بھی صحیح ثابت ہوا کہ حضرت نے رفع دین کی تھی، باقی رہی یا نہیں رہی اس سے یہ حدیث کا بوجھ، اس میں نہ باقی رہنے کا کوئی ذکر ہے اور نہ چھوڑ دینے کا ذکر ہے۔ البتہ قیاس کی گھٹیا ترین قسم جو ہوتی ہے نا استصحاب حال، استصحاب حال اس سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کی ہوگی تو کرتے رہے ہوں گے، اس کا دوام قیاس سے آپ نکالیں گے، زیادہ اور کوئی لفظ اس میں نہیں ہے دوام کے لیے کہ حضرت نے کی تو کرتے رہے ہوں گے۔ آپ سب کے سامنے ایک آدمی لاہور گیا، آپ سارے گواہ ہیں، اگلے دن ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ آ گئے ہیں، اب آپ اس آنے کے لیے بھی اتنے گواہ پوچھیں گے جتنے جانے کے تھے، کیونکہ جانے والے نے جانا ثابت کیا ہے۔ اب یہ کہ ابھی تک لاہور ہے یہ استصحاب حال ہے، لیکن اس کے خلاف نص آ گئی کہ نہیں وہ آ گیا، اب اس نص کو مانیں گے استصحاب حال کو مانیں گے؟ میں نے کہا قیاس میرا بھی یہی کہتا تھا جو قیاس کی گھٹیا قسم استصحاب حال کہ حضرت نے رفع دین کی تو کرتے رہے ہوں گے۔ اب ہمیں اس قیاس کے خلاف یہ حدیث مل گئی تو ہم نے قیاس چھوڑ دیا، حدیث کو مان لیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ نہیں، یہ حدیث اس حدیث کے خلاف نہیں، یہ حدیث استصحاب حال کے خلاف ہے۔ وہ جو زیر میں قیاس آتا کہ کرتے رہے ہو گے، آپ قیاس پر ڈٹ گئے، ہم حدیث پر ڈٹ گئے۔ لیکن دیکھو دنیا میں کتنا ظلم ہے کہ جو قیاس پر ڈٹا اس کا نام اہل حدیث رکھ لیا گیا، اور جو قیاس کو چھوڑ کر حدیث پر آ گیا کہتے ہیں یہ اہل قیاس۔ دنیا میں کچھ ظلم کی حد ہوتی ہے نا۔ تو میں نے کہا ہمارے ہاں ان احادیث میں کوئی حقیقی ٹکراؤ نہیں، یہ تو ہے ہمارے ہاں، اس لیے ہمارے ہاں کوئی پریشانی نہیں، ہمیں کسی حدیث کو ضعیف کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ اب آپ کو کیوں مصیبت پڑی کہ ایک راوی کو یہاں سچا کرے پھر جھوٹا بھی کرے؟ اس میں آپ نے مولویوں نے ایک جھوٹ آپ کے ذہن میں بٹھا دیا کہ حضرت نے آ کر عمر تک رفع دین کی، اب یہ قریہ کلیہ ہے اور سال بعد جزیہ بھی اس کی نفیذ بن جاتا ہے۔ اب یہ جو حدیث ہے وہ جو پیش کرتے ہیں یہ اس حدیث کے خلاف نہیں، اس جھوٹ کے خلاف ہے جو آپ نے بولا ہے۔
जो झूठ बोलकर आपने इसको करिया पुरिया बना लिया, अब ये साल बाद जुजिया उस करिया पुरिया से टकरा रहा है ना। तो इस हदीस में कोई टकराव नहीं है। टकराव है नबी पाक की हदीस में तुम्हारे झूठ में। देखो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माना जाए और साल बाद जुजिया भी इसकी नतीज बन जाता है। अब ये जो हदीस है हम जो पेश करते हैं ये उस हदीस के खिलाफ नहीं, उस झूठ के खिलाफ है जो आपने बोला है। जो झूठ बोलकर आपने इसको करिया कुरिया बना लिया, अब ये साल बाद जुजिया है उस करिया कुरिया से टकरा रहा है ना। तो इस हदीस में कोई टकराव नहीं है। टकराव है नबी पाक की हदीस में तुम्हारे झूठ में। देखो मूसा अलैहिस्सलाम को नबी माना जाए, बाद में दूसरे जमाने में ईसा अलैहिस्सलाम को माना जाए, कोई टकराव है। लेकिन अगर ये झूठ बोला जाए कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है, अब ईसा अलैहिस्सलाम वाला मसला गड़बड़ में होगा कि या तो इनको इस झूठ को छोड़ो कि मूसा अलैहिस्सलाम आखिरी नबी है और ईसा अलैहिस्सलाम को सच्चा नबी मान लो, या अगर झूठ नहीं छोड़ते अपने झूठ पर डट कर जैसे वो झूठ बोला है, फिर साथ ये भी झूठ बोलना पड़ेगा कि ईसा अलैहिस्सलाम झूठे नबी है। माअज़ल्लाह। बात समझ में आ रही है कुछ या नहीं आ रही? अब मैंने कहा अब या तो तुम ये झूठ छोड़ दो कि हजरत ने आकर बताना पड़ जाती, फिर तुम्हें हदीसों में कोई हकीकी टकराव नजर कि अलग अलग बनेगी हदीसें। अब तुम्हें यह बताया जाता है कि ये झूठ नहीं छोड़ दो। वो हदीस जो हमारे झूठ के खिलाफ है उस हदीस को झूठी कहना है, ताकि हमारा झूठ जो है ये कायम है। अब तुम इस झूठ को नहीं छोड़ रहे, इस झूठ के खिलाफ जितनी हदीसें हम सुनाएंगे तुम कहोगे वो झूठी है। तो मैंने कहा देखो तुमने कितना बड़ा गुनाह किया। एक तो ये झूठ बोला, मेरे दो चार मिसालों से लोग समझते ना कि ये कहना कि हजरत जूते पहनकर नमाज पढ़ी ये सच है, ये कहना कि हजरत ने जिंदगी की सारी नमाजें जूते पहनकर पढ़ी, एक नमाज भी जूते उतार कर नहीं पढ़ी, और जो जूते उतार कर नमाज पढ़े वो नबी का मुखालिफ है, ये वाकई झूठ है। ये कहना कि हजरत ने इमाम बिन तास को उठाकर नमाज पढ़ी ये सच है, लेकिन ये कहना कि आपने जिंदगी की हर फर्ज नफल नमाज, सुन्नत नमाज, सफर हजर की हर नमाज बच्ची को उठाकर पढ़ी, एक नमाज भी बच्ची को उठाए बगैर नहीं पढ़ी, और जो बच्ची को उठाए बगैर नमाज पढ़े वो नबी वाली नमाज, इसके झूठ होने कोई शक नहीं। तो मैंने कहा अब मैं आपसे यही कहूंगा, आप माने या न माने कि ये झूठ छोड़ दो, फिर तुम्हें इस हदीस को ज़ईफ नहीं करना पड़ेगा। अब वहां भी आसम बिन कुरैब है, यहां भी आसम बिन कुरैब है, वहां तुम इसको सच्चा मानते हो, यहां झूठा मानते हो, और क्यों मानते हो? ये नहुसत इसी झूठ भी है कि तुमने वहां भी अल्लाह के नबी पर झूठ बोला और यहां सच्ची हदीस को तुमने झूठा कहा। ये दोनों कबीरा गुनाह है जो हर गैर मुकल्लद हर मसले में करता है। शाफी ये गुनाह नहीं करता क्योंकि लोगों को बात को खारिज शुरू हो जाती ना, इनको काम का इमाम शाफी बनाने शुरू कर देता है। तो शाफी ये गुनाह नहीं करता, हनफी ये गुनाह नहीं करता। तो देखो ये सबूत रफ़ा जैन की दलील है, बका और नस्ख दोनों से खामोश है। ये हदीस नस्ख पर नातिक है और कियास के खिलाफ है, इस्तिसाब हाल के इस हदीस के खिलाफ नहीं है। इसलिए हमें इन बातों पर कोई परेशानी है नहीं, हमें इनको ज़ईफ वगैरह करने की जरूरत नहीं करती। देखो जिस हदीस पर किसी इमाम मुजतहिद ने अमल कर लिया है वो ज़ईफ का आप उसको कह सकते ही नहीं। आखिर मुजतहिद की तहकीक वाकई सबसे ज्यादा होती है। ये जो इस किस्म की जरें होती है वो खत्म हो जाती है, जिसे जरा सा मैं तफसील करूंगा इंशाअल्लाह इस बात की। अब जब मैंने इसे समझाया, मैंने कहा अल्लाह के नबी पर झूठ बोलना, मेरे फिक्रे लिख दिए। हजरत पाक ने आखिरी नमाज भी जूते पहनकर पढ़ी, तो इसका झूठ है, सच कहता झूठ है।
لڑکا حضرت پاک نے آخری نماز بھی بچے کو اٹھا کر پڑھی اور کوئی نماز اس کے بغیر نہیں پڑھی، کہتے جھوٹ ہے. اسی طرح یہ جھوٹ ہے کہ حضرت نے آخری نماز نہ پڑھی سے پڑھی. اب تم یہ جھوٹ چھوڑ دو تو تمہیں اس حدیث کو جھوٹا نہیں کرنا پڑے گا. اب وہ نرم ہو کر بات سمجھ رہا تھا، تو میں نے کہا کہ آپ کو اس کو سمجھانی چاہیے. پھر ابو داؤد کی روایت رکھ لی. اب وہ ایک سمے پر پوری تینوں روایتیں وائل بن حجر کی ہے، ایک ہی سمے پر، سمے 112 پر. میں نے کہا دیکھو، میں نے کہا تھا صحیح حدیث سنانا. جی ہاں، تو نے حضرت وائل کی حدیث سنائی کہ حضرت وائل 9 ہجری میں آئے. دکھاؤ کہاں ہے 9 ہجری؟ 10 ہجری کہاں ہے؟ کہ جی پتہ نہیں کہیں تاریخ میں ہوگا. میں نے کہا میں نے تو سے حدیث پوچھی، تاریخ پوچھی تھی. تو اپنے آپ قرآن حدیث کہتا ہے یا تاریخ کہتا ہے؟ چلو تاریخ سے کوئی صحیح سمجھ بیچ کر. جی مجھے تو پتہ نہیں، وہ کہتے تھے. میں نے کہا پھر جب وہ پہلی دفعہ آئے شان کا پتہ نہیں، اس وقت انہوں نے سجدے کی رفائی دے دیکھو. ابو داؤد میں ہے کہ حضرت سجدے کو جاتے بھی رفائی دے، کہتے سجدے پر بھی رفائی دے. دوسری روایت میں ہے نہ سجدے میں کرنے کا ذکر ہے نہ چھوڑنے کا، خاموشی ہے. اور جو دوسری آمد ہے وہاں صرف تقویت تحریمہ کی رفع جان کا ذکر ہے اور ہائی پر. تو پتہ چلا مجھے منسوخ تلاش کرنے کے لیے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں. خود یہ دوسری آمد کی روایت جو ہے دنیا کی کسی کتاب سے دکھا دو اس میں رکوع کی رفع جان کا ذکر ہو. اب اگر تم یہ کہو کہ نفی میں تو نہیں ہے نا، تو نفی سجدے کی بھی نہیں ہے. اگر تم اس کتاب کو ترتیب بار پڑھو تو بات سامنے آئے گی کہ پہلے حضرت رکوع سجدے دونوں میں رفع دین کرتے تھے، پھر رکوع میں رہی رفع دین میں چھوڑ دی، سجدے میں چھوڑ دی، آخر میں تکبیر تحریمہ میں رہی باقی ساری. تو اگر تم اس ترتیب سے، جس ترتیب سے شاید یہ کتاب نے حدیثیں لکھی ہے پڑھو، تو پھر تو تمہیں حنفی پڑھنا پڑے گا. اور اگر یہ ضد کرو کہ یہاں بنا تو نہیں دو، یہ ظاہر بات ہے رکوع کی رفع جان، تو پھر سجدے والی بھی ظاہر ہے، پھر آپ کو شیعہ بننا پڑے گا. آپ الٹے چلے تو شیعہ بننا پڑے گا، سیدھے چلے تو حنفی. یہ جو نیم شیعہ آپ بڑی درمیان میں اوپر مارتے ہیں نیچے مارتے ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں. پھر میں نے کہا حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے تاریخ مورخین کا جس پر اتفاق ہے کہ آپ آخری عمر کوفہ بھی آباد رہے. وہاں باقاعدہ ان کی مسجد ہے، مسجد حضرمیت. اور اہل کوفہ میں ایک آدمی بھی رفع جان کرنے والا نہیں تھا تحریموں کے بعد. اس پر بھی اتفاق ہے محدثین کا. تو میں نے کہا آپ یہی ثابت کر دیں کہ حضرت وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کی اولاد میں ان کا بیٹا عبد الجبار یا علقمہ یا ان کا پوتا محمد، یہ ان میں سے کوئی ایک دن بھی کسی نے رفع دین کی حکومت کرے صاحب اس میں کر جائیں ان کے پاس. آخر کار اس میں توبہ کر دی کہ جب مجھے دھوکہ دیا تھا میں بڑی سخت غلطی میں تھا. اب ان لوگوں کا یہ حال ہے تو یہ مسئلہ سمجھ آیا نا کہ غیر مقلد کے آدمی فوراً کہتے اس حدیث کے خلاف یہ حدیث ہے. یہ خلاف تو جب ہو کہ وہاں موجبہ کلیہ ہو. بوبلا کی تو سرے سے تکلیف ہوتی ہی نہیں، اس لیے خلاف کہنا اس کا مطلب ہے کہ غیر مقلد کو صرف لفظ خلاف کا معنی میں دیا تھا. اب اس قضیہ بوبلا کا ترجمہ غلط کر کے قضیہ کلیہ بناتے ہیں، جھوٹا ترجمہ کر کے. پھر جو حدیث ان کے جھوٹ کے خلاف ہے اس کو جھوٹی کہتے ہیں. تو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنا چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ جی. اور سچی حدیث کو جھوٹی کہنا کیونکہ ہمارے جھوٹ کے خلاف ہے چھوٹا گناہ ہے یا بڑا؟ اور اس پر آپ کا خاموش ہے تو دیکھیے نا پھر جی. پھر بھی آپ کہتے ہمارے توحیدی بھائی ہیں، ان کو آپ ساتھ گرا لیتے.
جو اللہ کے نبی پر جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا ہر مسئلے میں، اللہ کے نبی کی سچی چیزوں کو جھوٹی کہتا ہے، آپ کہتے ہیں جی بہت اچھا ہے، توحید والا ہے۔ اور توحید بھی کتنی پکی ہے، شیطان جیسی، جس میں نہ وسیلے کی گنجائش نہ اور وہ نبیوں کی توحید میں وسیلے کی گنجائش بھی ہوتی ہے نا، وہ شیطان کی توحید میں وسیلے کی گنجائش ہے نہیں ہے، ایسی پکی توحید ہوتی ہے۔ اس لیے کوئی کہے کہ جی میں توحید کا کارو، میں نے کہا کون سی، نبیوں والی یا شیطان والی؟ تو غیر مقرر جو ہے ان کے دھوکے کا میں نے انداز آپ کو بتایا، وہ فوراً کہتے ہیں۔ میں ڈڈیا گیا، ڈڈیا شریف جہاں حضرت رائے پوری کا جہاں مرکز ہے، اس علاقے کے مولوی صاحب ہے، نام ذہن سے نکل گیا ہے، اس علاقے کے بڑے مشہور وائز ہیں وہ۔ مجھے کہنے لگے مولوی صاحب ہم تو میں نے کہا دو مرتبہ دورہ حدیث کیا ہے، ایک دفعہ جامعہ شریفیہ میں، ایک دفعہ نصرت العلوم میں، لیکن ہم غیر مقدسوں سے ڈرتے ہی رہتے ہیں، اور آپ سے غیر مقدس ڈرتے، وجہ کیا ہے؟ دیکھا آپ کیوں ڈرتے، کس چیز سے ڈرتے؟ وہ جیت کے روزی لے کے آ جاتے ہیں، ابو داؤد بخاری لے کے آ جاتے ہیں، ہم کیا کریں؟ اس میں کیا دکھاتے ہیں آپ کو؟ جی یہ کہ حضور پاک نے فجر کی نماز پڑھائی، پھر پوچھا کہ کچھ پڑھتے ہو؟ فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جاءتم تتبعوا بالقرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها۔ اچھا، تو سیاسی کا ساتھ تھی ہمارے ایک مولوی شاہ صاحب لے کر گئے ہوئے تھے سرگودے سے، وہ کا مقصد تھا کہ حوالے وغیرہ صاف لگتے رہے گا۔ میں نے کہا نکالے ذرا ترمذی ہم بھی دیکھیں کہ اس میں کون سی ڈر والی بات ہے، نسائی میں کون سی ڈر والی ہے، ابو داؤد میں کون سی ڈر والی بات ہے۔ پہلے میں نے نووی نکالی، میں نے کہا دیکھو نووی نے صفحہ 156 جلد اول پر باب الوضوء بمسحۃ النار، یہاں ایک قاعدہ لکھا ہے شیخ علامہ نووی نے کہ محدثین جو ہے یہ ہر زمانے کے حدیثیں لکھ لیتے ہیں، پہلے کی بھی بعد کی بھی، اور اس ساتھ ناسخ منسوخ نہیں لکھتے کہ یہ حدیث منسوخ ہے۔ یہ البتہ یہ ترتیب ایسی رکھتے ہیں کہ منسوخ پہلے لے آتے ہیں، ناسخ بعد میں لے آتے ہیں۔ اس باب میں بھی پہلے حدیثیں لائے ہیں الوضوء بمسحۃ النار والی، قولی بھی فعلی بھی، اور متواتر حدیثیں لائے۔ بعد میں حضرت جابر کی روایت لائے ہے کہ حضرت نے بکری کا بروغ گوشت تناول فرمایا اور پھر دیا وضو کیے بغیر نماز ادا فرمائی۔ نبی لکھتے ہیں ذاکرہ مسلم کے باب الاحادیث وضوء بمسحۃ النار ثم عقبها بالاحادیث الواردہ بترک الوضوء بمسحۃ النار کأنہ یشیر ان الوضوء منسوخ، وهذه عادة مسلم وغيره من أئمة الحديث يذكرون الأحاديث التي يرونها المنسوخة ثم يذكرون الناسخة۔ محدثین کا قاعدہ بتا دیا کہ وہ پہلے حدیث منسوخ لاتے ہیں پھر ناسخ لاتے ہیں۔ تو یہ نووی نے قاعدہ لکھا ہے، ٹھیک ہے جی، آپ نکالو۔ نسائی کھولی ہم نے، وہاں عبادہ بن صامت والی روایت تھی فلا تقرؤوا بشیء من القرآن اذا جاءتم الا بالقرآن، پھر کہ یہی حدیث ہے نا؟ جی ہاں۔ پھر کہ آگے کیا ہے؟ باب طویل قوله تعالی واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم۔ تو نبی کا کہنا میرے کو یاد ہے، پتہ چلا کہ اس حدیث کو اس آیت نے آ کر منسوخ کر دیا۔ ہمیں اس کو ذہن کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں؟ 114 صورتیں فرش والے نے منع کر دی تھی، کچھ نہ پڑھو مگر فاتحہ، ایک رہتی تھی اس کے لیے حرج سے آیت آ گئی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اتنا تو آج سے پتا چل رہا ہے کہ پڑھنے والا ایک ہے اور خاموش رہنے والے زیادہ ہیں، اور ادھر جماعت بھی ہے۔
لیکن اللہ کے نبی اسی کو دی حدیث ہے انما جعل الامام لیؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. اب دیکھیے وَإِذَا قُرِئَ مجہول کا صیغہ تھا نا پیسے وائس. کون پڑھے؟ حدیث میں آ گیا کہ امام پڑھے گا. کون خاموش رہے؟ بخدی خاموش رہے گی. کس صورت میں خاموش رہے؟ 113 صورت سے پہلے روک دیا گیا تھا. کس میں؟ اذا کبر فکبروا واذا قرأ فانصتوا واذا قال الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين. وہ کون سی صورت ہے جو امام نے تکبیر تحریمہ کے بعد شروع کر کے آمین سے پہلے ختم کر دی؟ 4 صورتیں پڑھ لی 5 پڑھ لی ہے. ایک ہی کون سی؟ اب ایک اس کے لیے یہ انصاف والی آیت نازل ہوئی ہے اصل، کیونکہ 113 تو پہلے بنا تھی. پھر غیر مغضوب علیہم الضالین آیت اس میں ہے کہ جس صورت میں یہ آیت ہے غیر مغضوب علیہم الضالین وہ امام نے پڑھ لیے تو ہم نے خاموش رہنا ہے. تو میں نے کہا وہ آپ کو پہلی حدیث سنا دیتے ہیں، بعد والی آیت حدیث سناتے نہیں. آپ ان سے ڈرتے ہیں. آپ کو تو ڈرنا چاہیے کہ تم قرآن حدیث کے منکر ہو. یہ جو تم دیواروں پر لکھتے رہتے ہو اہل حدیث کے 2 اصول اطیع اللہ و اطیع الرسول، اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم نے اطیع اللہ بھی دیوار پر دے مارا ہے، ماننا کچھ نہیں، اور اطیع الرسول بھی دیوار پر دے مارا ہے. آیت میں قرآن بھی نہیں مانتے اور نبی پاک کی حدیث بھی. پھر میں نے ترمذی کھول لی. میں نے کہا دیکھو کیا باب ہے اس کا. باب القراءۃ خلف الامام، امام کے پیچھے قراءت کا باب. یہی باب ہے نا. اب حدیث پڑھے وہی حدیث ہے. تو قراءت خلف الامام کتنی صورتیں ہیں؟ ایک. کتنی صورتیں ہیں؟ ایک فاتحہ. یہ بڑی اچھی طرح سمجھایا. کتنی صورتیں ہیں؟ اگلا باب ہے باب ترک القراءۃ خلف الامام. تو اسی کو چھوڑے گے تو باب ترک کا بنے گا نا. تو اس نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، اب اس وقت سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. اگر وہ راضی ہوگی تو نکاح ہوگا، ورنہ حضرت فرماتے میں نے ان کو یہ لطیفہ سنا کے کہا کہ دیکھو نکاح کے وقت سب کچھ عورت کے قبضے میں ہوتا ہے. وہ قبول کرے تو نکاح ہوگا، قبول نہ کرے تو نکاح نہیں ہوگا. اس لیے یہ نہیں کہ آدھا مرد کے ہاتھ میں کام ہوتا ہے آدھا عورت کے ہاتھ میں، سارا ہی عورت کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اس لیے تم بجائے اس کے کہ یہ کہو قانون بن جائے کہ مرد ایک نکاح کرے دوسرا نہ کرے. دیکھو یہ اسلام میں دستاندازی ہے اور تم ساری کافر ہو جاؤ. آسان طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہاری ایک تحریک ہے تم بیٹھ کے خود ایک مشورہ طے کر لو کہ جس مرد کے پاس ایک بیوی ہوگی دوسری وہاں قبول نہیں کرے گی. اس کا تمہیں پورا اختیار ہے. اب دیکھو تمہاری بات بھی پوری ہو جائے گی اور اسلام کی مخالفت بھی. حضرت فرماتے ہیں کہ ساتھ ہی میں نے مذاق میں کہہ دیا کہ وہاں تو ایک ہو تو 10 اور بھی پیچھے بھاگی پھرتی ہے. ویسے بھاگی پھرتی ہے اور اگر نکاح دوسری سے کرے پھر لڑتی ہے. ایک دو لڑتی ہے، نکاح سے کیوں دوسرا کیا؟ کہتا ہے جب نکاح سے پہلے سب کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ آپس میں یہ طے کر لیں کہ بھئی جب ایک مرد کی پہلی بیوی موجود ہے تو دوسری عورت وہاں قبول نہیں کرے گی، اس لیے اس کی بیوی نہیں بنے گی. تو اسلام کبھی آپ کو مجبور نہیں کرے گا کہ ضرور آپ اس کی بیوی بنے جا کے. اس لیے اسلام کو بگاڑنے کے بجائے اپنے آپ پر کنٹرول کرو گے تو دیکھو اسلام بھی نہیں بگڑے گا اور تمہارا کام بھی پورا ہو جائے گا. کہتے پھر اٹھ کے چلے گی. تو مقصد یہ ہے کہ نکاح سے پہلے تو حق عورت کے پاس تھا، لیکن اب فرمایا وہ بولا تو ہننا حق کو بے رد ہندن. اب طلاق رجی کے بعد رجوع کا حق خاوند کو ہے اور عورت کا اس میں اب کوئی دخل نہیں. وہ راضی ہو یا نہ ہو وہ اسے رجوع کر لے. اب یہ ایک طلاق ہے. اس کا طلاق کو مرتان. دوسری طلاق کا ذکر آ گیا کہ طلاق 2 مرتبہ ہے. اب مرتان کا تشریح کا صیغہ ہے. اس کے 2 ہی مطلب ہو سکتے ہیں. جانی رجلان، 2 آدمی اکٹھے طرح سے داخل ہو جائے پھر بھی ہم کہیں کہ جانی رجل، ایک آگے آ جائے پیچھے جائے پھر کہیں جانی. اگر کہا جائے تو یہ طلاق یہ بھی طلاق مرتان ہے. کہا جائے تو یہ 2 طلاق یہ بھی طلاق مرتان ہے. اور اس دوسرے معنی پر بھی صحابہ کا اجماع ہے، کیونکہ جتنے صحابہ کے فتوے ہیں
اور بھی اکثر یہی آ رہا ہے کہ ایک آدمی نے کہا کہ میری بیوی کو 1000 طلاق، نے کہا کہ بانت مل کر بنا تکا اشاعتا ربا کا، کہ عورت 3 سے بائن ہو گئی اور تو خدا کا نافرمان بھی ہو۔ اس لیے اب دیکھیے نا، یہاں اس نے طلاق 1000 مرتبہ نہیں کہا، 1000 طلاق ایک دفعہ کہہ دیا نا، تو اس سے 3 طلاقیں جو اس کی تھی وہ مراد لے لی گئی۔ اب یہاں الطلاق و مرتان، اس پر اجماع ہے کہ جو 2 طلاق کہے یا کہے تو یہ طلاق وہ 2 ہی طلاقیں پڑتی ہے، لیکن غیر مقلد قرآن کی شاید کا پکا منکر ہے۔ وہ کہتا ہے 1000 طلاق بھی کہے تو 1 بنتی ہے۔ چنانچہ ایک مناظرے میں ایک کہہ دیا ایک نے کہ حضور پاک نے فرمایا ہے کہ اگر ایک منص میں 1000 طلاق بھی دو تو 1 بنتی ہے۔ میرے کا بالکل جھوٹ ہے، آپ اللہ کے نبی پر جھوٹ بولے بغیر آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ جب میں نے یہ کہا، پھر نے کہا مسند ابو یعلا میں ہے، اس کا خیال تھا کہ مسند ابو یعلا بڑی کتاب، اس کے بعد میں نے نکال کے رکھ دی، میں نے کہا یہ نکالو کر جھوٹ بولتے ہو۔ کہتا پھر مجھے اچھی طرح یاد نہیں رہا، کسی صحابی کا قول ہے کہ اگر بیوی کو کہا جائے تو یہ 1000 طلاق تو وہ 1 ہوتی ہے۔ میرے کہا صحابی کا بھی کسی قول نہیں، کسی تابعی کا قول بھی نہیں ہے۔ تو صنف ابی شعبہ میں نے چھڑی جلد کھول کے رکھ دی، میرے کا پڑھی جا سب صحابہ تابعین کی یہ قول ہے کہ وہ 3 ہوتی ہے۔ تو اب جو ساتھ اس کے ہوئے تھے، جو اس کو لے کر آئے تھے وہ بریلوی تھے، کہنے لگے یہ ہمارے پاس تو روز حدیث کرتا رہتا ہے، آج پتہ لگا کہ سوائے جھوٹ کے سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے بجارے کی۔ تو نے کہا بالکل آپ صحیح سمجھ گئے، یہ جھوٹ ہی بولتی ہے اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب تب طلاق و برتان 2، اس کے بعد پھر بھی حق دیا فامساک بالمعروف اور تسریح باحسان۔ یہاں رد کا لفظ نہیں آیا، اب امساک بالمعروف ہوگا۔ معروف کا مطلب جانی پہچانی طریقہ۔ اگر طلاق رجی ہے تو رجوع کر کے امساک کر سکے گا اور عزت باقی ہے، اگر بائن ہے تو نیا نکاح کر کے اس کو رکھ سکے گا، لیکن رجی ہے تو پھر عورت کی مرضی کا دخل نہیں ہوگا عدت کے اندر۔ اگر طلاق بائن ہے تو اب عورت کی مرضی کا پورا دخل ہوگا، چاہے حجاب قبول کرے یا نہ کرے۔ اب یہ 2 طلاقیں ہو گئی ترتیب کے ساتھ۔ فإن طلقها من بعد فات تاکید بلا مہلہ کے لیے آتی ہے۔ اب اس کے بعد فوراً 2 کے بعد تیسری طلاق دے دی، فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، اب وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کسی اور جگہ نکاح نہ کرے۔ دیکھو بالکل ایک ترتیب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس مسئلے کو واضح کر دیا ہے، لیکن غیر مقلد قرآن پاک کے پکے منکر اس بارے میں۔ وہاں 3 ہے اور 3 ہی بن گئی ہے۔ کیا ہے، کوئی غیر مقلد بیٹھا ہے؟ اطلاق نہیں دے رہا کسی کو؟ اسی طرح احادیث میں جو کچھ ہے اس پر سارے صحابہ کا اجماع ہے، اس لیے یاد رکھیں جب 3 طلاق کے مسئلے پر بحث ہو تو اس کے جو فرق ہے اس میں تو آپ قادیانیوں کو سامنے رکھیں، صاف کہیں کہ جیسے قادیانی نے 2 ٹکڑے کیے ختم نبوت کے، آپ نے 3 طلاق کے 2 ٹکڑے کیے ہوئے۔ اور جب بحث اس پر ہو ایک مجلس پر تو اس میں مدعا کو سامنے رکھے، کیونکہ جو یہ پیش کرتے، ایک دن میں بیٹھا تھا وہاں درسگاہ میں، ایک آدمی آیا بڑے غصے میں، مسلم شریف نے ترجمے والی ہاتھ میں پکڑی کہ جی آپ کہتے ہیں کہ 3 طلاق کے بعد حلالہ ہے اور وہ حلالہ کرائے۔ اب اس کے چہرے سے بڑے غصے کے، میں نے کہا میں نے آپ کو تو نہیں کہا، اس کو آپ کہتے ہیں، میرے کہا ہندیوں کو، ہمیں آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کہتا آپ مسلم کو نہیں مانتے، میں نے کہا آپ پورے مسلم ہیں، یاد ہے مسلم ہے پورا مسلم ہوں، میں نے کہا لائیے میں بھی، کہا جی وہ اب حضور پاک کے زمانے میں، ابو بکر صدیق کے زمانے میں، حضرت کے بدائی 2 سالوں میں 3 طلاقیں 1 ہوتی تھی، یہ پڑھا یہ ہے، لیکن اس میں ایک مجلس کا ذکر ہی نہیں ہے، اس میں ایک مجلس کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ آپ 3 طوروں میں کوئی دے اور کہے کہ یہی پڑھے، اس کا میرے پاس کیا جواب ہے؟ پھر یہ حدیث ہے ہی نہیں، کیونکہ نہ یہ قول رسول ہے، نہ فعل رسول ہے، نہ تقریر رسول ہے۔ جی کیا ہے یہ جو قول ابن عباس کا ایک بس، اور وہ بھی میں نے کہا تمہارے موافق نہیں ہے، تم غلطی کرتے ہو۔ چلو اگر یہ موافق سمجھتے ہو
تو پورا مسلم ہے یاد رکھا تھا پورا. میں نے وہی کتاب النکاح سے حضرت جابر کا قول پیش کر دیا کہ ہم حضور پاک کے زمانہ میں بدا کیا کرتے تھے, ابوبکر صدیق کے زمانے میں بدا کیا کرتے تھے, اور حضرت عمر کے ابتدائی 2 سالوں میں بدا کرتے رہے. پھر حضرت عمر نے بدا سے روک دیا. میں کہا 23 سال چلو دور نبوت کے, ساری عمر نہ لیتے رہے, 23 سال دور نبوت کے, 2 سال دور صدیقی کے 25 اور 2 دور فاروقی کے 2 اس میں ذکر ہے نا. تو آپ جس کو 3 طلاق دے 27 سال بدا کے لیے چھوڑ دیا کریں تاکہ اس پر عمل کرے اور پکی مسلم وہ بھی ہو جائے. آپ کو ہم حلالے کا نہیں کہیں گے, آپ اس سے 27 سال بدا کروائیں, 23 سال دور نبوت والے پورے کریں, 2 سال دور صدیقی والے پورے کریں اور 2 سال دور فاروقی والے پورے کریں. میں نے کہا پھر آپ پکے مسلم ہو گے, اس پر بھی عمل ہو جائے گا, اس پر بھی 27 سال کی بدا کے ساتھ آپ اس کو دیں. کھڑا ہو گیا. میں نے کہا بس شرارت مجھے بہت آتی ہے. میں نے کہا تو جو مسلم لے کے آیا تو میں کہتا ہوں تو پورا مسلمان. تو دیکھو جس طرح بدا کی حرمت پر اجماع ہے, اسی طرح 3 طلاق کے بعد اس عورت کے حرام ہونے پر اجماع ہے صحابہ کا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ بدا کا مسئلہ ساتھ جمع کرو. اب یہ جو غربا جس کراچی والے ہیں نا, یہ بدا کو بھی جائز کہتے ہیں نا, اس لیے چلو یہ تو کریں, لیکن جو کہتے ہیں کہ بدا جائز نہیں ہے ان کو تو اس مسئلے میں اس مثال کو سامنے رکھنا چاہیے نا. اب اس پر بھی تجلیات صدر میں میرا مضمون مکمل چھپا ہوا ہے. میں نے سوالات پوچھے ہیں جن کا یہ جواب نہیں دیتے کہ یہودی احبار اور رہبان کے بارے میں قرآن اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ خدا کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے, آتا ہے نا. اب آپ کے خیال میں جس عورت کو ایک مرتبہ 3 طلاقیں دے دی گئی وہ خاوند کے لیے حلال تھی نکاح کرنا, حضرت عمر نے اس کو حرام کر دیا. تو حضرت عمر کو آپ خلیفہ راشدین میں خلفائے راشدین میں شامل کریں گے یا یہود کے احبار رحمان میں شامل کریں گے جو خدا کے حلال کو حرام کر رہے ہیں, حرام کو حلال کر رہے ہیں؟ اب یہ سوال ہے. دوسرا سوال میں نے یہ پوچھا کہ جب حضرت عمر نے آپ کے عقیدے کے مطابق خدا اور رسول کے حلال کو حرام کر دیا, اب سارے صحابہ عمر کے ساتھ رہے یا اللہ رسول کے ساتھ رہے؟ تو اجماع ہو گیا نا اس پر. تو یہ سارے صحابہ جو اللہ رسول کو چھوڑ گئے اور عمر کے کہنے سے انہوں نے خدا کے اور رسول کے حلال کو حرام مان دیا, ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں, فتویٰ دیں. پھر حضرت عمر فوت بھی ہو گئے, دور عثمانی میں لوگ اللہ رسول کے حکم کی طرف واپس آئے یا وہ حضرت عمر نے جس کو اللہ کے حلال کو حرام کر دیا تھا اسی پر حضرت عمر کے ساتھ رہے؟ ان صحابہ کا کیا حکم ہے؟ دور علوی میں پھر کیا ہوا, کوئی ایک صحابی بھی اللہ رسول کو ماننے والا تھا یا ساری اللہ رسول کے حلال کو حرام کہہ کر حضرت عمر کا ساتھ دیتے رہے؟ اور پھر 4 امام فقہ کے ہوئے, چاروں میں سے کوئی اللہ رسول کو ماننے والا ہے؟ اب یہ میرے سوالات اس بات پر ہے, اس کے ان کے پاس جواب نہیں ہے قیامت تک, بس سوائے گالیوں کی اور اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. اب دیکھیے یہ سوچ رافضیوں کی سوچ ہے, یہودیوں کی سوچ ہے کہ جو خلیفہ یا عالم ہوتا ہے یہ خدا کے حلال کو حرام یا حرام کو حلال کر سکتا ہے. یہ مسلمانوں کی سوچ ہی نہیں ہے. اب رہی یہ بات کہ وہ جو قول ہے ابن عباس کا اس کے بارے میں کیا ہے, تو پہلی بات تو یہ کہ نسائی میں اور ابو داؤد میں صراحت ہے کہ یہ قول غیر منقولہ کے بارے میں تھا, اور مسلم میں بھی اس کے آگے لگا الفاظ حضرت عمر کے ان الناس قد استعجلوا فی امر کانت لهم فیہ عنات, کہ لوگوں نے ایسے کام میں جلد بازی شروع کر دی ہے جس میں ان کے لیے ڈھیل تھی. اس سے پتا چلا کہ حضرت عمر نے اللہ رسول کا حکم نہیں بدلا. اصل میں طلاق دینے والوں کے 2 طریقے تھے. ایک طریقہ تھا جس میں عناد اور ڈھیل تھی, وہ حضور پاک کے زمانے میں تھا, ابوبکر صدیق کے زمانے میں تھا, حضرت عمر کے ابتدائی دور میں تھا. اور ایک طریقہ تھا جس میں ڈھیل اور بولت نہیں رہی, یہ حضرت عمر کے زمانے میں شروع ہوا. تو انہوں نے جو طریقہ پہلے تھا اس کا حکم وہی تھا جو اللہ رسول کے زمانے. جب نیا آیا استعجال والا, جلد بازی والا, تو حضرت عمر نے اس طریقے کا حکم نافذ کر دیا. اب وہ استعجال کیا تھا اور عناد کیا تھی,
خود مصنف ابن ابی شیبہ نے عبداللہ بن عباس میں اسے پوری سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عنایت یہ تھی کہ غیر مدخولہ کو 3 طلاقیں 3 لفظ دیجئے کہ تجھے طلاق طلاق طلاق. اب اس میں ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے طلاق ایک ہوئی ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے جو غیر مدخولہ ہے وہ ایک کے بعد بائن ہو گئی عدت پر. اب جب اس نے ایک دفعہ کہا تجھے طلاق تو وہ محل طلاق تھی، اس پر طلاق واقع ہو گئی. جب اس نے دوسری دفعہ منہ سے طلاق لفظ نکالا تو وہ محل طلاق ہی نہیں تھی، وہ نہ اس کے نکاح میں تھی نہ عدت میں تھی. جیسے آپ یہاں بیٹھے کسی کی اور جا رہے ہو